अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पीपल्स पार्टी की क़यादत को यह खौफ है या कुछ इशारे हैं कि आसिफ जरदारी साहब माइनस होने वाले हैं। छोटे सूबों के साथ वफाक का रवैया मुनासिब नहीं है और इसके हवाले से कमेटी बनी है जिसके निगरां गवर्नर सिंध होंगे। जितने भी वफाक के मंसूबे हैं उसको वफा खुद देखा कि जो वफाकी होंगे। और पीपल्स पार्टी कह रही कि ये गैर आईनी है क्योंकि उनके पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, वो ये नहीं कर सकते सूबों के अंदर। क्या वफाक ने ऐद साहब की आड़ में टारगेट किया है अपोजिशन की पार्टियों को और वो खुद काम नहीं करते और इसी वजह से वो डाइवर्ट कर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं ऐद साहब के नाम पे। और कहा जाता है कि ऐद साहब के नाम पे वो जो इंतकाम हो रहा है सियासी जमातें वो करेंगे, सदारती निजाम की तरफ हम जा रहे हैं। एक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, बाकी सभी सियासी जमातों को कमजोर किया जा रहा है। वन पार्टी रूल, वन यूनिट की तरह यह पीपल्स पार्टी की क़यादत बार बार इस चीज को कह रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह चीज कही है कि नेब एक दरख्वास्त कोई देखता है तो पगड़ियां आप उछालते हैं। क्या सिर्फ नेब के अलावा सब चोर हैं? और एनआरओ जिसकी हमेशा यह कहा जाता था कि सियासी जमातों ने एनआरओ लिया, आसिफ जरदारी साहब ने एनआरओ, एमक्यूएम के एनआरओ से फायदा हुआ। आज उस एनआरओ की दरख्वास्त को भी खत्म ने इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया। लालचंद नुकरानी साहब पीपीएमपी हैं, प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी विंग सिंध। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ खीलदास कोहिस्तानी साहब एमएनए हैं नून लीग के, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। गजाला सैफी साहिबा एमएनए तहरीक इंसाफ, गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक है। मैं पहले गवर्नमेंट की तरफ आऊंगा। सबसे पहले आप बताएं, ये कहते हैं कि आप अपोजिशन को खत्म करने चले हैं, तभी आप ऐद साहब की बात करके अटेंशन डाइवर्ट करते हैं अवाम की, जिस तरह आपकी कारकर्दगी के ऊपर, आपके वादों के ऊपर उनकी तवज्जो नहीं जाए। देखिए, मेरे ख्याल में तो इनकी ये गलत बयानी है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि दो पार्टीज़ थीं, एक पीएमएलएन और एक पीपल्स पार्टी, और एक तीसरी पार्टी थी जिसका नाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उमूमन दो पार्टीज़ के दरमियान ही कौम फैसला करती है कि किसको चूज़ करना है। ये बहुत एक अनकन्वेंशनल किस्म का रिज़ल्ट आया है कि जिसके अंदर एक तीसरी पार्टी ने इन दोनों को सैबोटाज करके और गवर्नमेंट फॉर्म की और इनसे ज़्यादा भारी मैंडेट लिया। अब मामला सारा सिर्फ ये नहीं है कि इनसे जहाँ ये हमसे कह रहे हैं कि जी हमें ये पता नहीं चल रहा कि शायद हम ट्रेजरी बेंचेस पे हैं और अपोजिशन में नहीं हैं, शायद इनको भी रियलाइजेशन नहीं है कि ये अब गवर्नमेंट में नहीं है और ये अब अपोजिशन में हैं, साइड्स चेंज हो गई। अपोजिशन का एक बहुत ही वाज़ेह किरदार होता है और उसका किरदार ये होता है कि जो भी चीज़ हुकूमत के धड़ों में या कहीं गलत हो रही हों उनको हाईलाइट किया जाए या उन्हें एडवाइस किया जाए या उनको रोका जाए गलती से और मुसलसल इस किस्म की बात हो। यहाँ मामला कुछ और है। यहाँ मामला जो है वो सिर्फ ये है कि जो पिछली इनकी जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, जिन्होंने किसी भी तरह से ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसने बेशक 18वीं अमेंडमेंट की बात की और उसके बाद उसको लेकिन सभी जमातों ने क्या, नून लीग की सपोर्ट थी 18th अमेंडमेंट? नहीं, सबकी थी मगर इन्होंने अपने प्रोविंस में कुछ प्रोडक्टिव काम करके दिखाया नहीं। और आप कराची से लेकर और थर तक जहाँ भी चले जाएं, प्राइवेट इंटरवेंशन जहाँ जहाँ हुई वहाँ काम हो रहा है, गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया। अभी भी कितनी जगह मैं चेक करके आई हूँ जहाँ पार्क बनने थे वहाँ पार्क ही नहीं बने हुए हैं। सिर्फ पंजाब ही तो एक सूबा नहीं है जो पीएमएलएन वालों ने समझ लिया कि कराची से भी पैसा जाए और पंजाब में पैसे खर्च हो जाएं। खैर, ये बातें बात की करने की, असल बात है करप्शन की। हमारी पार्टी ने एक अहद किया था, कौम के साथ वादा किया था कि हम करप्शन पे किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड करप्शन पे किसी को माफ नहीं किया। लेकिन अभी जो जेआईटी बनी, जिसकी फाइंडिंग्स थी, जिसकी रिपोर्ट्स हुई, आपकी तरफ तो वो क्रेडिट नहीं जाता, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, फिर आप उसका क्रेडिट क्यों लेते? नहीं, हम उसका क्रेडिट नहीं ले रहे, मगर ना हम उसके अगेंस्ट अपने खिलाफ कोई सियासत आप जेआईटी पे कर रहे हैं। देखें, आप
ایک وقت تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کے اسی جملے کے اندر آپ نے اسی جملے میں کلیئرلی کہہ دیا کہ ایک طرف تو جے آئی ٹی آپ نے نہیں بنائی، پھر آپ کہہ رہے ہیں سیاست کرتے ہیں اس کے اوپر، نہیں کہتے ہیں کہ ایس صاحب کا نام، ایس صاحب کے نام پہ یہ لوگ ڈر رہے ہیں، بیک فٹ پہ ہو رہے ہیں. تو یہ سارا الزام جو ہے احتساب کا وہ گورننگ پارٹی کے اوپر ڈال رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈال رہے ہیں، جبکہ اگر یہ اپنی جیبوں میں یا اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو اس قدر انہوں نے کرپشن کی بھی ہے پچھلی گورنمنٹس میں اور پیسوں کو خرد برد کیا ہے. مطلب دنیا کیا جو کھلی ہوئی عیاں باتیں ہیں ان کو چھپانے کی کوشش نہ کی جائے. نہ کرپشن صرف سندھ کے اندر ہے، خیبر پختونخوا کے اندر کرپشن نہیں ہے، پنجاب کے اندر کرپشن نہیں ہے، بلوچستان کے اندر کرپشن ہے. صرف آپ گورنر کو مانیٹرنگ، یہ فارمولا صرف سندھ میں کیوں؟ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر کو یہ چیز کیوں نہیں دی جا رہی کہ وہاں بھی وفاق کے جتنے پروجیکٹس ہیں، منصوبے، وہاں بھی گورنر دیکھے؟ دیکھیں اس وقت یہاں پر جو ہے انہوں نے فلاپ گورنمنٹ دکھائی ہے اور لوگ جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں کہ ان کو کوئی رزلٹ ملے. اگر ان کو رزلٹ نہیں ملا، ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی ان کو نہیں دے رہی ہے، ان کو تو حکومت سے مانگ رہے ہیں وہ لوگ کہ ہمیں وہ چیز چاہیے، ہمیں وہ جتنے بھی منصوبے ہیں پورے کر کے دیجئے، ہمارے شہر کو صاف کیجئے، ہمارے ہسپتالوں کو ٹھیک کیجئے، ہمارے اسکولوں میں بچے آنے لگیں. کتنے اسکول ایسے ہیں جو کتنے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں ابھی دیکھ کر آئی ہوں. ٹھیک ہے، گورننس کا مسئلہ ہے. میں لال چند آپ کی طرف آؤں گا. کرپشن، بربادی، 11 سال کے اندر آپ نے سندھ میں تباہی کی ہے، میڈم بھی یہی کہہ رہی ہے. مہربانی امتیاز، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں پارٹی صرف ہیں تو دو، ایک نون اور پیپل پارٹی. تیسری پارٹی جو آئی ہے کسی کے آشیرواد کے تھرو، کبھی کاپ لیگ کے صورت میں، کبھی دوسری پارٹی کے صورت میں، کبھی پی ٹی آئی کی صورت میں. اصل کیا ہے کہ ملک کی بھلائی اور بہتری کے لیے پارٹی صرف دو ہیں. ہاں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی کبھی چور دروازے سے آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تیسری پارٹی بنائی جاتی ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی بنائی گئی ہے. اناڑی لوگ، اناڑی پرائم منسٹر، کوئی منسٹر کو پتہ نہیں ہے تو کام کرنا کیسے ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کنٹینر پہ بیٹھ کے جو دعوائیں اتنی کی تھی 5-6 مہینے میں کوئی ایک بھی آپ بتاؤ کہ عوام کو ریلیف ملا ہے؟ آج ایک دن بولتے ہیں، کل دوسرا دن جو آتا ہے اس کے لیے دوسری پالیسی. صرف 2 منسٹر، ایک فواد چودھری، ایک چوہان پنجاب کا انفارمیشن، سوائے وہ میرے خیال میں یہ ٹی وی پہ آ کے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بولتے ہیں، یہ چور، وہ چور، یہ ڈاکو، کرپشن، لوٹ مار. مجھے یہ بتاؤ آپ بہتر ہیں؟ آپ نے ڈیکسن کا ٹھیکہ کس کو دیا ہے؟ عمران خان کو یہ پتہ نہیں تھا. رزاق داؤد کو دیا ہے 309 ارب کا کانٹریکٹ اپنے من پسند دوست کے بیٹے کو کیوں دیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ کوالیفائی کر کے آئے ہیں، کانٹریکٹ میں شپ چھوڑ کے آئے ہیں. کانٹریکٹ میں کبھی بھی امتیاز میر، کانٹریکٹ میں 3 پارٹی کے بغیر کانٹریکٹ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. اس میں کیا ہوا ہے کہ صرف کوالیفائی کیا ہے، پری کوالیفیکیشن ہوتی ہے، پہلے کوالیفائی کیا ہے ایک کمپنی کو. جوائنٹ وینچر دوسری کمپنی بھی چائنیز ان کے ساتھ ہے. 3 کمپنی جب تک نہیں ہے تب تک کانٹریکٹ 3 یا 5 ہونی چاہیے، پیپرا کا رول ہے، پیپرا کا کم از کم 3، اوپر جتنی بھی ہو تب تک دے نہیں سکتے ہیں. اچھا یہ کیا ہے؟ کرپشن ہے؟ کیا ہے؟ آپ کم از کم پیپل پارٹی نے ملک کو لوٹ لیا یہ کہتے ہیں، نواز شریف نے ملک کو کھا لیا یہ کہتے ہیں. آپ اومنی گروپ کو دیں، آپ اومنی گروپ کو دیں، اگر یہ ان کو دے رہے ہیں تو غلط ہے. دیکھو اتنا شور اومنی گروپ کو ہم نے کیا دیا ہے؟ پہلے یہ بات بتاؤ. پہلی بات ان کو سبسڈی دی. ایک منٹ، سبسڈی دی بزنس کے حوالے سے. جب 2008 سے پہلے تھے ان کے پاس کتنی کمپنی ابھی اومنی گروپ کو دی ہے تو اس پہ جی آئی ٹی بنی ہے، تو کم از کم اب کل سے بے نامی منی لانڈرنگ کے اوپر بنی ہے. بے نامی اکاؤنٹ کا کیا؟ مجھے یہ بتاؤ، ابھی کوئی بندے زندہ نہیں ہیں تو اس کا بھی نام ای سی ایس میں ڈالا ہے. یہ تو غلط ہے. اچھا بینک اکاؤنٹ کھلا ہے جو زندہ ہی نہیں ہے، وہ بینک اکاؤنٹ میں وہ بھی ہمارا اکاؤنٹ ہے. بینک اکاؤنٹ میں کوئی زندہ ہے نہیں، بینک اکاؤنٹ کھلا ہے، اس کو چلا رہا ہے. اب بینک مینیجر کو اندر کرو، اس میں پیپل پارٹی کا کیا قصور ہے؟
دوسری بات میں سر یہ کہتا خرچہ ہوں آپ کہ کی طرف گیا ہے، بلاول ہاؤس صاحب، زمینیں، صدقے کے بکرے، مجھے یہ بتاؤ کہ بریک فاسٹ، سب کچھ اس اکاؤنٹ سے ہو رہی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جہانگیر ترین کس پارٹی کا ہے؟ ان کی پارٹی کا ہے. جہانگیر ترین کھلم کھلا جال لے کے گھوم رہا ہے. ان کو جہانگیر ترین کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے؟ بزنس مین ہے. ابھی یہ ڈالر بڑھایا کیوں بڑھایا؟ کس کے کہنے پہ بڑھایا؟ یہ عوام کو، عوام کا خون چوسنے کے لیے ڈالر بڑھایا. ڈالر بڑھایا یہ کہ جہانگیر ترین ہے، اس کی سوچ ہے. ڈالر عمران خان کے من پسند بزنس مین ہیں، انہوں نے اسٹاک کر کے رکھا تھا پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. جب اسٹاک کیا، ڈالر کی شارٹیج ہو گئی تو انہوں نے ڈالر کیا 140. اس کے بعد کہتا ہے کہ عمران خان میں تو پتہ نہیں ہے، میں اٹھا ہوں، میں نے ٹی وی دیکھی ڈالر 142 پہ پہنچ گیا. تو مینس یہ عوام سے دکھ کیا. ٹھیک ہے اکھیل داس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور تحریک انصاف جو ہے نا، یہ عوامی پارٹی ہیں، جمہوری پارٹی ہیں، ان کا حق ہے حکمرانی کرنے کا. یہ آصف زرداری آپ کو کرپٹ کہتے تھے، چور کہتے تھے، شہباز شریف بھی یہی زبان استعمال آصف زرداری کے لیے. آج آپ تحریک انصاف کی دشمنی میں دونوں ساتھ ہو گئے. نہیں، ہم پہلی بات کہ تحریک انصاف سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ ساتھ اس لیے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جو دو پارٹی کا بات، بالکل میں ان کے موقف سے اتفاق کرتا ہوں. تیسری پارٹی جن کی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم نام کوئی بھی نہیں لیتا ہے اس کا. کبھی وہ پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹ بن جاتی ہے، کبھی نون لیگ سے توڑ کے کیو لیگ بنا لیتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں وہ لوگ ہیں جو پی ایم ایل این کے حکومت کا حصہ تھے، ایم این اے تھے، وزیر تھے، مشیر تھے. آپ کی پارٹی میں تھے تو صحیح تھے، ان کے پاس گئے تو غلط. ہم اس کو غلط نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے پاس گئے تو چور. میں یہ کہتا ہوں وہ 70 سال سے موقع پرست لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں اقتدار کس کا آ رہا ہے ادھر چلے جاتے ہیں. وہ بینیفیشری ہیں، وہ کرپشن میں ملوث ہے، انہوں نے پیسہ بنایا، انہوں نے. ابھی بھی جو عمران خان کہتا ہے این آر او، عمران کے جو پارٹی میں گئے ہیں پی ٹی آئی میں حکومت کا حصہ، وہ این آر او لے کر آئے. وہ رائٹ اینڈ لیفٹ ان کے چور بیٹھے ہوئے. ہمیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کس کو کہہ رہے ہیں، وہ رائٹ لیفٹ جو بیٹھے ہیں وہی چور تو ہیں. ڈاکو کس کو کا وہ اس کو اسپیکر بنا دیا. عمران خان صاحب کے کول اور فیل میں آپ دیکھیں، جو داؤد صاحب کا جو ٹھیکے کی معاملہ، عمران خان صاحب کے آپ ویڈیو نکالیں، اس میں وہ واضح کہتا ہے کنٹینر پہ چڑھ کے جو شخص کاروبار کرتا ہے یا اس کا فیملی کا شخص کوئی کاروبار کرتا ہے اس کو حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اگر حکومت کا کوئی حصہ کاروبار، ابھی تو خود انہوں نے کہاں گئی شفافیت، کہاں گئی میرٹ، کہاں گیا انصاف. یہ انصاف کا اچھا. اس کے علاوہ جب آپ کے اعتراض ہوا ہے، اس پہ بات ہو رہی تو آپ ڈٹ گئے ہیں اس کے لیے، آپ اس کے لیے ڈٹ گئے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے. مطلب فیصل واڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں. فیصل صاحب کو یہ ذہن نشین ہونا چاہیے، جس کرسی پہ آپ بیٹھے وہ بھی کسی کے باپ کی نہیں، وہ 22 کروڑ عوام کے لوگوں کی ہے. تو وہ کس طرح کہتا ہے یہ زبان؟ اچھا پی اے سی نے اس کو بلایا ہی نہیں ہے تو یہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا. یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ یہ کس طرح پارلیمنٹ چلے گی؟ یہ کہاں ملک کو لے جا رہے ہیں؟ ہم چلنے دیں ہیں. آپ نے آپ اپوزیشن کے قیادت شہباز شریف کی اسپیچ نکالیں، آپ آصف صاحب کی اسپیچ نکالیں، آپ بلاول صاحب کی نکالیں، آپ ایم ایم اے کی نکالیں. وہ ان کو کہہ رہے ہیں، آنریبل ایم این اے بیٹھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ آئیں. شہباز صاحب نے ان کو کہا کہ چارٹر آپ اکانومی کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. بھائی ہم بریک کے بعد بریک کے بعد آتا ہوں، اس کو کنٹینیو بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتا ہوں. ہاں کنٹینیو کریں اکھیل داس. تو یہ ہم اب واحد اپوزیشن ہے، ٹریزری کو کہہ رہی ہیں کہ آپ آئیں اجلاس کریں، آپ قانون سازی کریں. تو نہ یہ قانون سازی، آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے پہلی اسپیچ میں کہا تھا میں ہر وینسڈے، ایک تو ان کو یہ بڑی بیماری ہے، یہ ایگزامپل یورپ کا، برطانیہ کا، پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں. پھر بولا میں وینسڈے کو آؤں گا کوسچن. 4 مہینے سے وہ فرار ہو گیا ہے، پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہاں سے آپ کے کتنے معاہدے ہوئے ہیں، کیا ہوئے ہیں وہ بتانے کے لیے تیار نہیں. کیا قانون سازی کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے انہوں نے کہا کہ نیب میں قانون سازی کی ضرورت ہے، آپ قانون سازی کرو. ہماری قیادت نے کہا آئے ہم مل کے قانون سازی کرنے کے لیے آپ چلنے نہیں دے، بائیکاٹ کرتے ہیں، تنقید کر کے جاتے ہیں. آپ سودے بازی چاہتے ہیں کہ سودے بازی ہو، کیسز میں ریلیکشن ملے، ڈیل ہو. ہمیں کچھ نہیں کہا جاتے تو آپ اسمبلی چلنے دیں گے؟ ہم تو اسمبلی چلا رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے تو چل رہی ہے. ہم نے ان کو کہا پی ایس سی کا چیئرمین ہمارا حق ہے، ہمیں دو. انہوں نے 4 مہینے قوم کا وقت اور ہمارا وقت، سب کا وقت ضائع کیا. وہی فیصلہ ہوا. بات تو فیصلے وہی ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں. تو مطلب اپوزیشن ذمہ وار ہے، سنجیدہ ہے، یہ غیر ذمہ وار ہے. ٹریزری ابھی تک یہ کنٹینر سے اترے نہیں ہیں. اور دوسری بات میں آپ کے سوال پہ جو پہلا آپ نے سوال کیا، دیکھیں پی ایم ایل این
کی اپنی پارٹی پالیسی ہے, ان کے اپنے معاملات ہیں. پیپلز پارٹی کی پالیسی الگ ہے, ان کے اصول الگ ہے. ہم اگر ساتھ ہیں, نہیں, ہم عوام کے ایشو پہ ساتھ ہیں. اگر بجلی کا ریٹ بڑھے گا, اگر دھاندلی ہوئی, ہم ساتھ تھے. اگر پارلیمنٹ میں حملہ ہوگا, ہم ساتھ ہیں. اگر جمہوریت کے اصول پہ بات ہوگی, ہم ساتھ ہیں. آپ نے پی ایس سی کی بات, اصول کی بات ہوئی, ہم ساتھ تھے. ہمارے آپ کے کرپشن کی بات ہوتی ہے, جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے, پارلیمنٹ خطرے میں پڑ جاتی ہے. اگر ہم پہ الزام ہیں یا کیسز ہیں, وہ ہم اپنے طور پہ بھگت رہے ہیں. پیپلز پارٹی اپنے, اس پہ ہمارا کوئی نہیں ہے کہ ہم جا کے اس پہ کورٹ کے خلاف ہم آئے تو نہیں نا سڑکوں پہ. کہا ہے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے اگر سی ایم کو گورنر راج لگایا گیا. اگر کسی غیر آئینی قدم ہوا تو ہم کٹھے ہوں گے. 2009 میں گورنر راج لگایا تھا پنجاب کے اندر. ٹھیک ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, ہماری لیڈرشپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. وہی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو تھی, وہی نواز شریف صاحب نے سی او ڈی سائن کیا. ہم نے جان چھڑائی 70 سال میں اس ملک کے, جس نے تباہی کی ہے, جو عامر آئے مشرف کی روپ میں آتے رہے, ہم ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. آج ہی ایک بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی گر جائے گی اپنے وزن سے. اتنی سیاسی غلطیاں کریں گے, خود ہی گر جائیں گے. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنی غلطیاں کیا, انہوں نے جتنے بڑے غلطے کیے ہیں, اس کا تو یہ خمیازہ ان کو بھگتنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے نا, جو انہوں نے مس اپروپریشن کیا ہے پیسوں کے ساتھ. آپ کریں گے, ادارے کریں گے, قوم نہیں, ادارے کریں گے, ادارے مضبوط کیے جائیں گے, یہ وعدہ ہے. آج ہیں ادارے ویسے مضبوط, بالکل آپ کو لگ رہا ہے بالکل سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے. بہت سارے ادارے جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے کرپشن کی وجہ سے اوپر سے نیچے تک بہت سارے لوگوں کو گڑبڑ کیا ہے. جب کرپشن ہوتی ہے تو خالی اوپر سے کرپشن نہیں ہوتی, اس میں نیچے تک کا بندہ شامل ہوتا ہے. اس لیے اوپر سے جب یہ پکڑے جائیں گے تو آٹومیٹکلی نیچے کی گڑبڑ جو ہے وہ چیک ہو جائے گی. یہ کوئی ایسا کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے, کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. انہیں پتہ ہے انہوں نے غلطیاں کہاں کی ہیں, جہاں جھول ہے, اور جب جھول کی ان کو ذرا سی انڈیکیشن آتی ہے, اس سے پہلے ابھی انہوں نے خود کہا کہ اپوزیشن جو مانگتی ہے وہی ہوتا ہے آخر میں. ٹھیک ہے نا, انہوں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی بات کی, اس پہ اختلافات تھے, اس لیے کیونکہ شہباز شریف صاحب کے اوپر کیسز تھے مس اپروپریشن کے, اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے ان کو اہل نہیں سمجھا جا رہا تھا. ہم نے ان سے مانگا کہ آپ کوئی اور نام دیجئے, انہوں نے کوئی اور نام نہیں دیا. انیویٹیبلی کیونکہ کمیٹیز بننی ہیں اور اس کا بزنس کو فارملی ورک کرنا ہے اپنے پارلیمنٹ کے. لیکن آپ نے تو یو ٹرن لیا نا, تاریخی یو ٹرن لیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین پہ. نہیں, جس دن انہوں نے پبلک خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کبھی کرنے نہیں دوں گا, یہ کرپٹ ہیں, اپنے بھائی کا احساب کس طرح کریں گے, ان کے پروجیکٹس میں کرپشن ہوئی ہے, میگا کرپشن ہوئی ہے. جب یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ہیڈ بن گئے, اسی دن یہ واک آؤٹ بھی کر گئے. روزانہ ان کی ایک نئی ڈیمانڈ ہے, ایک ان نیسری بچگانہ فرمائش. انارو چاہتے ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں؟ انارو بھی ختم ہو گیا. آپ نے سپریم کورٹ کے اندر انارو بھی ختم ہو گیا. پرویز مشرف آصف زرداری کے خلاف, جس کے اوپر ساری سیاست ہوتی تھی, تنقید کرتے تھے, آصف زرداری نے اپنے کیس معاف کرائے, سب کچھ کیا, پیپلز پارٹی نے انارو کیا. آج وہ بھی ختم ہو گئے. پہلے بھی آصف زرداری کے اوپر کیسز ختم ہوئے ہیں. دیکھیے آصف علی زرداری جو ہیں, ان کے اوپر جو بھی کیسز ہیں وہ چلیں گے. ٹھیک ہے, اب ان کی اوپر ہے جس طرح کیسز لڑے جاتے ہیں. ملک تو چلائیں, احتساب کے پیچھے کیوں پڑیں؟ احتساب تو ہوگا, ہو نا, ادارے کریں نا. احتساب اپنی طرح, تو یہ اب ہم پہ الزام ڈالتے ہیں نا کہ آپ ہمارے احتساب, کیونکہ آپ کے پاس بھی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر انکوائریز چل رہی ہیں, جن کے اوپر ریفرنسز چل رہے ہیں, ان کے اوپر کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں, سب کے اوپر ہو رہا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں, آپ کے کسی زمانے میں, کسی بھی اور بھی گورنمنٹ کے زمانے میں کبھی کسی منسٹر نے ریزائن کیا ہے؟ نہیں کیا. ہماری حکومت میں ہوا ریزائن. کسی پچھلی حکومت میں خیبر پختونخوا کی کتنے سارے ایم پی ایس کو نکالا, کبھی کسی حکومت میں ایسا ہوا ہے؟ آپ نے بھی نہیں 100 دن کے اندر اکاؤنٹیبلٹی. سواتی کو آپ نے نہیں نکالا. 100 نکالا, جے آئی ٹی بھی ہوئی, سب کچھ ہوا. 100 دن ارے ان کے پاس تو نائلی کے کیس, جیل بھی ہو گئے, تو یہ لوگ ان کو نہیں ماننے کو. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ وکٹمائز کر رہے ہیں نا, تو بھائی آپ کسی اور کے کہنے پہ, آپ کے پیچھے کوئی اور کو, آپ کو لایا گیا ہے ان پارٹیوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے, دیوار سے لگانے کے لیے. کون لا رہا ہے وہ قوت جنہوں نے مینڈیٹ دیا, جنہوں نے کراچی کا چوری کر کے مینڈیٹ دیا آپ کو. چوری کر کے, ہاں, یہ کہتے ہیں اتحادی, کہتے ہیں ایم کیو ایم کہتی ہے, آپ کی اتحادی, آپ کے اوپر الزام.
کمال کر رہے ہیں. آپ پوچھیں ان سے نا. آپ لوگوں میں جائیے, جب کراچی میں جس طرح سے جشن منایا جا رہا تھا جیتنے کا, تو پھر سڑکوں پہ بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوا؟ پتھر پڑنے کیوں چاہیے نہیں تھے. لوگوں نے ووٹ دیا؟ ایم کیو ایم کو دیا. ایم کیو ایم تو آپ کہتے ہیں ختم ہو چکی ہے, ایم کیو ایم تو ہے نہیں, لوگ نفرت کرتے ہیں. آج بھی ایم کیو ایم کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے کیا کرتوت ہیں بہت ساری چیزوں میں, آپ دیکھ لیجئے کہ بہت ساری بہت ہے. لیکن ابھی معذرت سے میں کچھ بات بولنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو میں کہوں گا کہ ان کی پارٹی کو اگلی الیکشن میں نشان الاٹ ہونا چاہیے یو ٹرن. پہلی بات یہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہر بات میں یو ٹرن. دوسری بات, ایم کیو ایم سے ان کو اتنی نفرت تھی تو ایم کیو ایم کو تو گود میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو ایم کیو ایم ان کی ناپسندہ پارٹی تھی, نفرت تھی, جو ناپسندہ پارٹی تھی, ایک دوسرے کو گلیوں اور سڑکوں میں گھسیٹ رہے تھے. بولنے کے ٹائم سے میں نے بولا نہیں, غلط باتیں آپ کریں گے تو پھر ضرور آپ کو ایم کیو ایم کے ساتھ آپ ابھی کہہ رہی ہیں کہ ہمارے یہ تو ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے. مجھے یہ بتاؤ, ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس کو پھانسی چڑھائیں. کون یہ کبھی پی ایم ایل این کہتی تھی ان کے بارے میں, اور کبھی یہ کہتے تھے ان کے یہ تو کہتے ہم تو ان کے ساتھ تھے. ہم آپ پتہ کیا کہتے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھیں گے. ساری ریکارڈنگ سن لیں کہ شہباز شریف صاحب کیا تقریریں کہتے تھے, لیکن آج یہ کہتے ہیں ہم بیٹھیں گے. ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ بھی, دونوں بیٹھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, انہوں نے بھی ان کو چور کہا, انہوں نے بھی ان کو چور کہا. آپ نے بھی تو کہا تھا ڈاکو ہے چودھری صاحب, اس کو اسپیکر بنا دیا, آپ نے اسپیکر بنا دیا. آپ بولتے ہیں ایم کیو ایم والے دہشت گرد ہیں, اس کو آپ نے حکومت میں بٹھا دیا. آپ جو لوگوں نے کرپشن کیے, جو اس ملک کا پیسہ لے کر, قرضہ لے کر معاف کرا ہے, آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے کیوں لیا؟ آپ کے چیئرمین, آپ کے عمران خان صاحب, اتنی باتیں اس کی ہے کہ میں نے جو آپ کو داؤد صاحب کی بتائی, ہر چیز پہ یہی آپ کا پرائم منسٹر ہے. آج گیا ہے ترکی میں, اسی ترکی کے صدر کو جب پاکستان آ رہا تھا پارلیمنٹ میں, عمران خان صاحب نہیں آیا. آج کس منہ سے قرضہ لینے گئے ہو؟ آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے؟ آپ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیں خیالدار, دیکھیں ان کے پاس ابھی 4 مہینے 5 مہینے ہوئے, آپ کے ساتھ 3 سال سے اقتدار میں ہو. لال چند 3 سال آپ کو جواب دے زیادہ ہونا ہے. 30 دیکھو بات یہ زیرو لگائیں 3 بات یہ کہ ہم یہ نہیں کہ 3 4 5 مہینے میں کوئی بڑا اب ڈیلیور کرو, پر کم از کم جو اتنی دعوائیں کر کے آئے ہو کچھ تو عوام کو دکھاؤ تو صحیح. سرب پیپل پارٹی چور, نون چور, کرپشن شور, پہلے بھی شور, ابھی پتہ کیا ہے, کرپشن بھی کر رہے ہیں. ایک چوری, دوسری سینہ زوری. کرپشن کیسے کر رہے ہیں؟ یار منجمن ڈے میں کی ہے 903 ارب کی, یہ کرپشن ہے. ابھی تو اچھا ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے, یہ کرپشن ہے. وہ کہہ رہے کہتا ہوں کک بیک تو ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں تحریک انصاف یہ کری, آپ متنازع بنا رہے ہیں ڈیم کو, آپ سازش کر رہے ہیں نون لیگ. اچھا ہم جو بات کر رہے ہیں کہ وہ متنازع بنا رہے ہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے. کنٹینر پہ دعوائیں جو انہوں نے کی ہیں, کم از کم ٹھیک ہے, ہم چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, تو کم از کم یہ تو وہ کام نہیں کریں. یہ وہی بندے ہیں جو ہماری پارٹی سے اور نون کی پارٹی سے گئے ہیں, وہی ڈھاکو چور لٹیرے لے کے وہ آئے ہیں. وہ کیا عوام کی خدمت کریں گے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ 4-5 مہینے میں کیا روٹی کا ریٹ کہاں تک پہنچا ہے, گیس کا ریٹ کہاں تک پہنچا ہے, دال کا ریٹ کہاں پہنچا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کم از کم ایک کام دکھاؤ تو صحیح. وہی ریٹ ہے روٹی کا. آپ مجھے آج بھی آپ لے آئیں جا کے, آپ ایم این اے صاحب عوام کو صرف اس میڈیا کے تھرو بتائے کہ ہم نے سوائے شور شرابے کے ایک بھی عوام کے لیے کوئی ریلیف کا پیکیج. ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں, ہاں آپ کو ایک اچیومنٹ بتاؤ. میں سلام کرتا ہوں پیشنٹ کو, ایک اچیومنٹ بتائے بس ایک. ہاں ٹھیک ہے. پہلی اچیومنٹ یہی ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا اس ملک سے. پہلی اچیومنٹ جو پہلا وعدہ اس کا آپ نے, اور اس پہ اتنی چگاڑ ہے, اور اس پہ اتنی چیخ اور چگاڑ ہے کیونکہ ان کے یہ گلے تک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کرپشن کے, اور ہر طرف ان کے ہاتھ ہیں, 2 نہیں 4 نہیں 8 ہاتھ چاروں طرف ان کے پھیلے ہوئے ہیں. ملک کے اندر, ملک سے باہر, اس سے بھی باہر, ہر جگہ الگ ان کی بس چلتا تو چاند پہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ ان کا بنا ہوا ہوتا. چاند اور مریخ پہ بھی ان کے گھر ہوتے. وہ تو شکر کریں چاند اور مریخ تک ان لوگوں کی ابھی پہنچ نہیں ہوئی, ورنہ پیسہ اتنا کما لیا ہے کہ کوئی ایک کام 5 مہینے کے اندر کوئی ایک ریلیف عوام کو ملا ہو, عوام آپ سے خوش ہو, ملک کے اندر بہتری آئی ہو کہ واقعی گورنمنٹ نے جو کہا, خان صاحب نے جو کہا وہ کر کے دکھایا, کوئی ایک چیز. دیکھیے ابھی آپ لوگوں نے, جب مجھے یاد ہے کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملے ہوئے بھی ابھی ہمیں ریئلائزیشن بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہم اس میں آ چکے ہیں پارلیمنٹ میں, تب سے تمام میڈیا ہاؤسز اور تمام اپوزیشن نے, تبھی جس دن عمران خان نے اوتھ لیا ہے,
اس دن انہوں نے اوتھ لینے کے بعد بھی چلیں ایک ہوتا ہے حق کہ آپ نے کسی طرح سے ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے کہ آپ ان کے خلاف ہیں اور کچھ دیر آپ نے نعرے بازی کر لیں, کوئی بات نہیں. انہوں نے تو اجازت ہی نہیں دی کہ پرائم منسٹر بل پاس کرنے, بل پیش کرنے, بل ہی نہیں ان کا پیش ہوا ہے ابھی تک کو. کوئی مجھے پتا ہو کہ قومی اسمبلی کا ایوان ہے, دنیا کی نظریں دیکھیے, واک آؤٹ کرنے سے بل کا اور آپ بل اپوزیشن کر رہی ہے. ایک سوال, یہ تنقید کرتے ہیں آپ کو پارلیمنٹ کے اندر, یہ ہر دفعہ واک آؤٹ کرتے ہیں جب بھی بل پاس ہونا ہوتا ہے. دا ڈے جس دن بل پاس ہونا ہوتا ہے اس دن یہ کسی نہ کسی وجہ سے رس کے باہر نکل جاتا ہے. پارلیمنٹ آپ کو چلانا نہیں آ رہی, اپوزیشن کو آپ آن بورڈ نہیں لے دیکھیں, بہت سکتے. پرانی باتیں ہو گئیں. آپ لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ بھائی سیاست عمران خان کو نہیں آتی. وہ تو آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں, آج بھی پارٹیاں کہہ رہی ہیں ان کو واقعی سیاست نہیں آ رہا. آپ پارٹیاں کہہ رہی ہیں, لیڈرشپ کہہ رہی ہے, مختلف پارٹیاں, عوام کہہ رہی ہے. پارٹی. ہاں آپ کہہ عوام نے نہیں, یہ آنریبل ایم این اے کہہ رہی ہے کہ یہ واک آؤٹ کر کے جاتے ہیں. ہم نے کوئی اس پارلیمنٹ کے اندر کوئی غیر قانونی بات کی ہو, کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا ہو, کوئی ان کو ڈیمانڈ کی ہو, ہم پہلی بات وہ نہیں ہوا ہے. ہم ان سے جب کرتے ہیں بات کہ بھائی جو قانون کے چیز ہم مانگ رہے ہیں نا, سعد رفیع کی کیوں پروٹیکشن آرڈر نہیں نکال رہے؟ اگر اس پہ ہم بات کرتے ہیں, ریمانڈ پہ تھے اسی وجہ سے ٹھیک ہے, کہہ رہے تھے قانون میں کچھ پھر نکلا, بعد میں ہوا, نکلا بعد میں کیوں ہوا؟ دیکھیں اسپیکر صاحب کہتے ہیں ریمانڈ, ہم یہی کہتے ہیں, وہی کام جو ہم کہتے ہیں, ہم آئینی حق اپنا مانگتے ہیں. پارلیمنٹ میں ہم کیوں آئے ہیں؟ اپنا آئینی حق ہم مانگے نا, وہی فورم ہے نا جہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے وزیر ایک تو آتے نہیں ہیں, دو وزیر آتے ہیں, ایک مراد سعید صاحب, ایک وہ یہ کیا نام ہے فواد چودھری صاحب. یہ آتے ہیں آ کے گالیاں دیتے ہیں اپوزیشن کو, آ کے لیڈرشپ کو گالیاں دیتے ہیں. بھائی آپ اپنی اب حکومت یہ سمجھ لو کہ ہم نے حکومت پہ ہیں, حکومت ہمیں کرنی ہے. آپ کوئی پروگرام دو, آپ کوئی نیا قانون, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک قانون بھی یہ نہیں لائے, کوئی اس پہ تیاری نہیں ہے. ان کا ایک ایم این اے اپنا ہی ان کا قانون لایا, اپنے قانون کی انہوں نے مخالفت کی جو شراب کا بل ہے. ان کا کام یہ ہے, ان کے ایم این اے ایک طرف جا رہے ہیں, حکومت دوسری طرف جا رہی ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ سموتھ میں چلو, ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں گیس 40 سینکڑوں آپ نے بڑھا دیے, یہ بولتے ہیں آپ چور. ہم بولتے ہیں بجلی کا ریٹ بڑھ گیا, بولتے ہیں آپ چور. ہم کہتے ہیں مہنگائی کا سونامی آ گیا, بولتے ہیں آپ کھا گئے. بھائی یہ کس طرح ہوگا؟ آپ ہمیں بتاؤ, آپ ہمیں بتاؤ کہ گیس کا کیوں ریٹ بڑھ رہا ہے. ہم ان کو کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو لاؤ, وہ آ کے پارلیمنٹ میں جواب دے. انہوں نے خود کہا ہے, مگر پارلیمنٹ کو عزت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک سوال, اگر یہ تقریر کرتے ہیں کہ ہم احتساب کریں گے, کرپشن پکڑیں گے, لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے, تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں تکلیف پتہ کیوں ہوتی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. انہوں نے کے پی کے میں احتساب کمیشن کو تالے لگا دیے, اور چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ 25-30 کروڑ روپے نقصان ہوا, کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے اگر ان کو احتساب کرنا ہے, اگر آپ دوسروں کا کر رہے ہیں, اپنے وزیروں کو مشوروں کو کیوں نہیں کر رہے؟ ایس سی ایل میں جو نام ڈالے, آپ ڈال دیں وزیر دفاع کا نام, آپ ڈال دیں دوسروں کے جو مطلب سنگین کیسز پہ, میں نام نہیں لینا چاہتا ان منسٹروں کے, سنگین الزامات پیش ہوا ہے نیب میں اس کا. اچھا کے پی کے کا جب مراد علی شاہ کی ریزائن کے آپ کہہ رہے تھے نا, آپ نے پہلے انٹرو میں سوال کیا تھا کہ آپ ان کا دفاع کریں. میں آپ کو بتاؤں, جب نواز شریف صاحب پہ الزام انہوں نے لگایا داندلی کا, اس سے لے کر وہ استعفیٰ مانگ رہے تھے. گورنر راج نہیں, میری بات سنیں, مجھے آپ بتائیں آئین میں گورنر راج نہیں. میری بات میں آتا ہوں, میں اس پہ آتا ہوں. انہوں نے نواز شریف سے 5 سال استعفیٰ مانگتے رہے. ابھی انہوں نے کہا مراد علی, ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ مانگو. اگر آپ کا کے پی کے کا سی ایم گیا ہے نا, نیب میں مطلوب تھا, وہ گیا, پیش تھا, بلایا گیا, الزام تھا. اچھا مراد علی شاہ کا جی آئی ٹی میں نہ بلایا گیا ہے, نہ نیب نے بلایا ہے, تو کس طرح یہ مانگ رہے ہیں؟ دوسری میں گورنر کا بتا رہا ہوں, ہم کبھی بھی سندھ میں کوئی بھی غیر آئینی قدم اٹھائیں گے تو ہم ان کی مزاحمت کریں گے. آئین میں بالکل گنجائش ہو بھلے, مگر زیادہ یہ نہیں چل سکتا. یہ صرف یہ جو بات کرتے ہیں نا, یہ چاہتا ہے کہ اپوزیشن ساری اڈیالہ میں اور کوٹ لکھپت میں ڈکٹیٹر جو ہے نا, ڈکٹیٹر روح ہے عمران میں, مشرف کا, میں اکیلے آرام سے اسمبلی میں آؤں, کوئی وہاں نہیں ہوگا. مگر یہ ہم کرنے نہیں دیں گے, کیونکہ ہمیں بھی عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. ڈکٹیٹر کی گود میں کون پلا ہے؟ ڈکٹیٹر نے کس کو پالا ہے, کس کو پالا؟
مطلب پچھلے جب آہستہ آہستہ ظاہر بات ہے نواز شریف جو تھے وہ مگر تو اس کا ڈکٹیٹر کی روح تو نہیں تھا نا اس کی کھول لیتے میڈم کو کھول لیتے دیکھیں نا آپ نے کہا کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ جب کوئی میرے بیچ میں مگر ان کی جو روح ہے وہ روح جو پھونکی گئی ہے وہ بھی ان کے ڈکٹیٹرشپ کے دور میں پھونکی گئی ہے ورنہ ان کی کیا اوقات اور حیثیت تھی اللہ معاف کرے کہ یہ اتنے اوپر تک پہنچے اور پھر اس کے بعد وہ جو ان کے سکیمز جو ہیں جو چھوٹے لیول سے لے کے انہوں نے کہاں تک بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز تک پہنچائے کیا یہ اس کے انٹائٹل تھے اگر اس کا سوال بھی پوچھا جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے انہوں نے ڈائنسٹیز کھڑی کر دی کروڑوں روپے تو ان کے جو رائیونٹ کا جو محل ہے پر منتھ کروڑوں روپے کا تو اس کا خرچہ ہے رائیونٹ کے محل کا خرچہ ہے یہاں بلاول ہاؤس کے پورا علاقہ اس کا بک ویلیو پہ خرید لیا لوگوں کو دھمکیاں دے کر یہ شہر کراچی میں کیا ہے گاؤں گوٹ میں تو جو کرتے آ رہے ہوں گے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شہر کراچی والوں کو نے برداشت کیا ہے لوگوں کی حکمرانیت راستے بند کر دیے ہسپتال تک کے راستے بند تھے بلاول ہاؤس کے راستے میں یہ کون سی بادشاہت تھی بھائی یہ کس بادشاہت کی رول کون سے زمانے کی باتیں کر رہے تھے یہ لوگ سب کچھ ناانصافیاں کر لی اب ان پہ جب سوال اٹھتا ہے تو یہ چیخیں مارتے ہیں اتنی زیادہ گاڑیاں کیمپین سے پہلے انہی کے ایک منسٹر سے جو کہ منی لانڈرنگ میں بہت ان کو تاج پہنائے جا رہے تھے کتنی 300 یا 400 یا 500 گاڑیاں سٹیکر لگی ہوئی برانڈ نیو کرولاز ان کے کمپاؤنڈ سے بلاول ہاؤس کے نکلی مطلب وہ اس کا کوئی جواب ہے یہ بتاؤ جواب دے دیں پورا جواب دیں پھر میں اس کی طرف آؤں گا میں ان سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو تل ملار اس کو تل ملاہٹ کہا جاتا ہے یہ جو تل ملا رہے ہیں یہ اس لیے تل ملا رہے ہیں کہ ان کے واقعی ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ان تمام کرپشن سے اور بہت ساروں کی تو بہت خون سے بھی ماڈل ٹاؤن کا جو مرڈر کیس ہے اس میں بھی یہ لوگ انوالوڈ ہیں پی ایم ایل این والے کس طرح ایک پریگننٹ عورتوں کو اور بچوں پہ انہوں نے کھلی فائرنگ کروائی اور اس کے مرنے کے بعد اچھا کیمپین کے اندر گاڑی چلائی انہوں نے تیز گاڑی نواز شریف کی گاڑی کے نیچے آدمی آ کے مر گیا کوئی حیثیت ہی نہیں اس بندے کی مطلب انسانوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں ابھی بھی آج بھی سندھ کے اندر یہاں کراچی کے اندر جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان کے منسٹرز کی آگے پیچھے کتنی موبائل چل رہی ہیں ہم ڈیٹ ملا ہے نا ووٹ پڑا ہے 2008 سے 2013 میں 2013 میں 2018 میں زیادہ کیوں لوگوں نے ووٹ پرائم منسٹر کی گاڑی کے آگے پیچھے 2 گاڑی چلتی ہے تو تمہیں تکلیف اور ایک عام منسٹر کے آگے 2-2 3-3 موبائل چل رہی ہے تو وہ ٹھیک تو پھر تو ٹھیک ہے عام نے کیا نہیں کیا اس ملک کے اندر سندھ کے اندر کیا کیا نہیں کیا سندھ کے بڑے شہر میں کیا کیا نہیں کیا پہلی بات میں بتاؤں کہ الزام لگا رہا ہے کہ پیسے نکلے یہ نکلے وہ نکلے مجھے یہ بتاؤ الزام بڑا الزام لگایا تھا کہ لاچیں بھر کے پیسے سے گئی ہے مجھے بتاؤ پیسہ کہاں گیا یہی تو ہم بھی پیسہ اگر لاچوں میں نکلتا تو عوام کے سامنے ظاہر ہوتا کوئی ظاہر ہوا پیسہ ظاہر نہیں ہوا تو جھوٹے الزام بولنا تو میں بھی بولوں گا آپ کے گھر سے یہ نکلا آپ کے گھر سے یہ نکلا الزام کے اوپر الزام نہیں لگاؤ حقیقت کی پیش کرو کم از کم اتنا جھوٹ اب نہیں چلے گا آپ جھوٹ بول کے عوام کو ورگلا کے اور چور دروازے سے آ گئے ہو کس کی آشیرواد سے لیکن یہ کہانی آپ کی چلنے والی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کے سامنے حق اور سچ کی بات بولو آپ کہتے ہیں پروٹوکول پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیکھو پریزیڈنٹ کا پروٹوکول دیکھو یہاں پہ منسٹر آفریدی بھی آیا اس کا پروٹوکول دیکھو اور ہمارے منسٹر کا پروٹوکول دیکھو آپ کا زمین آسمان کا فرق پڑے گا سی ایم پنجاب کا جو آپ کہتا ہے کو سیدھا سادہ غریب اڑایا ہے اس کا میں نے 3 دن پہلے پروٹوکول دیکھا 77 گاڑیوں کا پروٹوکول تھا سی ایم پنجاب کا ہمارے سی ایم کا پروٹوکول دیکھو 5-6 گاڑیاں ہوں گی جو سی ایم کے ہونا چاہیے باقی شور شرابے سے اب کام نہیں چلے گا آپ کہتے ہیں کہ اب ہم تو مجھے پتہ نہیں اور بھی ابھی بھی ہم شور کرتے رہے ابھی آپ کنٹینر پہ نہیں ہو ابھی آپ ایوان پہ ہو ٹھیک ہے آخری سب آپ جواب دیں گے لوگوں کو ماری آپ لوگوں نے لوگوں کو قتل کیا ابھی دوبارہ جے آئی ٹی بنی ہے ماڈل ٹاؤن کے اوپر پہلے میں غزالہ کا جواب دے دوں جلدی کر میرے پاس ایک منٹ انہوں نے پیسہ کمایا ہے نواز شریف صاحب کے پاس یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے پاس پاکستان بننے سے پہلے ان کے والد صاحب کے پاس اسٹیل مل تھی ٹھیک ہے میری بات سنیں دوسری بات ان کے چیئرمین ان کے لیڈر نے جو شوکت خانم جو بنائی ہے نا شوکت خانم جو بنائی ہے اس کے 50 کروڑ نواز شریف نے اپنے جیب سے دیے 50 کروڑ
عوام اور کو اس کی گمراہ تختی نہیں لگی کر ہوئی ہے سکتے۔ شوکت خانم میں، اور اسی اسپتال سے عمران خان اور اس کی بہن بورڈ آف ممبر ہے، اسی سے کھا رہے ہیں۔ بتائیں عمران خان کی کیا انکم ہے جو اتنے بڑے بنی گالا محل میں اتنا بڑا اگر پاکستان میں کسی کا نہیں ہے جتنا عمران خان کا ہے، یہ اسی ہسپتال سے جس میں میرے اور عوام کے پیسے تھے، جس میں نواز شریف کے 50 کروڑ تھے، وہ تقریباً لگی ہوئے نواز شریف بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے اور اپنے پیسہ ظاہر ہو گیا ہے نا، اس کی بہن علی میں خان کے پاس حق حلال کا کاروبار تھا۔ بڑی مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اور حکومتیں جو ہوتی ہیں وقت کی عوام کو سیٹسفائی کریں اور دوسرے الزامات کی سیاست نہیں ہو، حکومت کو اپنا ٹرم پورا کرنا چاہیے لیکن عوام کو ریلیف ضرور۔ اس کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔